जय हिंद दोस्तों मोमिनों के पास अपने दीन को दिफा करने की ताकत अब खत्म होती जा रही है। वो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में जब आते हैं तो पहले जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर पर्सनल अटैक करते हैं और आखिर में गाली गलौज करके भाग जाते हैं। मोमिन लोग अपने मुल्ला और मौलवियों से उल्टी सीधी बातें सुनकर आते हैं और जब एक्स मुस्लिम से बहस करने की कोशिश करते हैं तो एक्स मुस्लिम रेफरेंस दिखा दिखा कर उनके मुंह पे जूता मारने का काम करते हैं। असल में 98% मोमिनों ने अपने दीन की किताबों को खुद तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस्लामिक कल्ट में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। शुक्र है इंटरनेट की वजह से वो सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो इस्लामिक स्कॉलरों ने अब तक सबसे छुपा के रखी थी। आने वाले समय में बहुत जल्द ही इंटरनेट इस इस्लामिक कल्ट का पूरी तरह सफाया कर देगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दूं कि इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सब लोगों का लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके, मोहम्मद नुमान को आपकी हेल्प के लिए लेते हैं। मोहम्मद नुमान, आप मुसलमान हैं पक्के वाले? नहीं, पहले जो मतलब होता है ना, पहले जब फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि मतलब बंदा सामने कौन बैठा है और क्या क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है, डिबेट के लिए या किसी बात के लिए। तो मुझे कुरान सीखना है, हदीस सीखनी है, मतलब उसके लिए भाई कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली पूरा? सर मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ, 5-6 साल में मुझे पढ़ाना शुरू किया था माँ बाप ने। आपकी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से मतलब मैं तो अभी आई एम जस्ट 25 years old, तो जब इंसान बचपन होता है तो उसमें थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग होता है। तो कंपैरेटिवली जब इंसान मतलब होता है, मतलब जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो फिर अंडरस्टैंड चीजें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगी मेरे से, तो आप बताएंगे कि कितना टाइम लगता है? जी सर, हुक्म करें सर, आप अपनी बात रखें सर। कंप्यूटर रोबोट नहीं है, भी इंसान डिफरेंट होता है। हर इंसान की कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। सो एनीहाउ, चलो वो भी पुट ठीक योर है। पॉइंट। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि आप रियली में एक मुस्लिम थे या मतलब ऐसे प्रिटेंड कर इसका रहे मैं कोई थे? सबूत बिकॉज नहीं, मैं सर इट देखिए, इज एक सेकंड, मैं इसका सी सबूत दे सी ही नहीं सी सकता। सुने, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, लिहाजा ये आपका सवाल ही गलत है। मैंने कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। सो देन ओनली सी, मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क पुट करूंगा क्योंकि मतलब नहीं बहुत ना सारे करे ना, ऐसे भी है, फायदा कोई नहीं। थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मतलब तुम मुस्लिम थे या नहीं। मुस्लिम होने का म्यार क्या है? हाँ, एक आइडेंटिटी होती है, बट द इस्लामिक नॉलेज हदीस दैट विल नॉट जस्टिफाई दैट यू आर ए मुस्लिम, दैट वंस यू अगेन, वर ए मुस्लिम, मैंने राइट? ये सवाल ही नहीं किया यार। चौथी दफा बट सवाल कर रहा हूं मैंने, फिर मैं गुस्से में आऊंगा, फिर सी आप मैं आपको, बोलेंगे। अरे यार मैं बता रहा हूँ ना आपको पहले ही, आप उसके बाद यही बोलने वाले हैं, मैंने वो तो ये मुझे पता पूछा ही है। है, नहीं नहीं, मैंने ये पूछा है आपके नजदीक एक मुसलमान होने का म्यार क्या है? हाँ, एक तो अल्लाह को मानने वाला है और उसका जो लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मानने वाला है। यानी कि कलमा शहादत की शहादत देना, यानी कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना मुसलमान होने के लिए काफी है, करेक्ट? श्योर, ये ओके, अब मुझे ये बताइए कि अगर इतनी लोअर लेवल के ऊपर मुसलमान हो सकता है इंसान, तो जिस बंदे के पास इतना नॉलेज है वो मुसलमान क्यों कर नहीं हो सकता? अरे ये बता दो। भाई, अरे भाई, फिर पहुंचे ना उसी बात पे, इस्लामिक नॉलेज, बट दैट डजंट जस्टिफाई ना। ओके, बिकॉज चलिए आई आप वाज, समझ ले, मैं कभी सी मुसलमान नहीं मैंने, था तो। एक सी सेकंड, मैंने आप आपको समझ पहले भी ले सर, क्वेश्चन सुने किया सुने था। सुने सुने मैंने सुने, आपको पहले, मैंने आपका म्यूट किया है क्योंकि मुझे जो है ना, ये जो ज्यादा लोग अपने आप को शातिर और चालाक समझ के 4 स्टेप आगे खेलने आते हैं, मुझे उन लोगों से नफरत है। क्योंकि आपको ये तो अंब का पता नहीं कि मोहम्मद था भी कि नहीं था, ठीक है, लेकिन आप मेरे ऊपर क्वेश्चन रेज करने में, मैं मुस्लिम नहीं था भाई, गोली मारो अगर नहीं भी हूं तो। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें जस्टिफाई कर नहीं सकता। क्यों कर सकता नहीं हूं? क्योंकि तुम लोग कत्ल करते हो एक्स मुस्लिम्स को, और पाकिस्तान में कत्ल होना बहुत आसान है इस मामले में, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। तो तुम जैसे बगैरतों के लिए, पाकिस्तानी बगैरतों के लिए, आई डोंट ब्लडी केयर। नाउ व्हाट्स योर क्वेश्चन? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, give me the question. If you don't have a question, you can leave my stream and get lost. I don't care. जी अनम्यूट किया। कम टू द मुद्दा। क्या कौन मारेगा आपको? आपके डंगर जिन्होंने मारा था उसको, जिसने मोहम्मद साहब की स्टिकर को उतारा था अपनी अपने रूम में से, जिन्होंने बहुत सारे एक्स मुसलमानों को मारा है, एक्स मुस्लिमों को मारा है, या मोहम्मद की बेहुरमती करने वालों को मारा है, वो सब लोग मारेंगे जी।
تو مطلب آپ کو اپنے جیزس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ مطلب وہ میرے بچانے آئیں جیزس گے، نے آپ کو بچا نہیں، سکیں؟ کیوں بچانے آئیں گے؟ کیوں بچانے آئیں کیوں گے؟ اس کو بھی ایسا ہی کیا تھا نا. کیوں بچانے آئیں گے؟ کیوں بچانے آئیں گے؟ پہلے اچھا مجھے مجھے بتائیں کہاں پہ مجھے بائبل اس میں کی لکھا ہے، اسٹوری بائبل بتا. میں کہاں پہ لکھا ہے، بائبل میں کہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہیں بچانے آؤں گا اگر تم پرسیکیوٹ ہوگے؟ کیوں؟ بائبل میں تو یہ لکھا ہے بی وائز لائک اے سرپینٹ اینڈ ہمبل لائک اے ڈو. مجھے وائز رہنا ہے، میں وائز رہ رہا ہوں، میں نہیں اپنے آپ کو دکھا رہا. واٹس دی پرابلم؟ سو ڈونٹ گو دیئر، آسک یور پراپر کوسچن، لاسٹ چانس. Still I will put a question mark on you. Then get lost. Then I don't even have to talk with you. Quit the question mark, stupid idiot demonic being. بھائی quit the question mark. تم جس ڈنگر پاکستانی چینلوں سے ہو کے آ رہے ہو، مجھے ان سب کی ساری اوقاتیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یو ڈونٹ ہیو اے کوشچن. تم نے کوشچن نہیں کرنا، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم کوشچن کر سکو. تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم کوشچن کر سکو. ان مومنوں نے خود کی کتابوں کو کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا اور ایڈم جیسے ایکس مسلم پر سوال اٹھانے چلے آتے ہیں. اتنے بڑے ڈنگر ہیں یہ. ہاں جی مسٹر مومن، آپ نے کوئی بات رکھنی ہے تو رکھ لیں. جی آپ حکم کریں، آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں. سر جی ہم نے یہ بتایا تھا کہ محمد صاحب کو بچپن میں جتنا زدوکوب کیا گیا، اگر آپ نے فرسٹ 30 منٹ سنے ہوں گے، تو اسی وجہ سے محمد صاحب نے آئیڈیالوجی پریزنٹ کی جس میں زدوکوب ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ 30 منٹ سنے نہیں ہے میں نے، بالکل ابھی جوائن ہوا ہوں. میں دوبارہ بتایا تھا سر، غور سے سنیے گا. میں 3 منٹس کے اندر یا شارٹ 3 منٹس کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے. محمد جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں ایک دھرمی تھی اور مشرک تھی. اس وقت پیدا ہونے سے پہلے محمد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، دیہانت ہو چکا تھا. محمد جب پیدا ہوا تو اس کی ماں اس کو کسی اور کو دے دیا اس نے، اور محمد کو اپنی ماں کا پیار بھی نہیں ملا، باپ کا پیار بھی نہیں ملا. محمد پیار سے خالی کسی اور جگہ پہ گیا، وائل اس کی ماں جو ہے اس کے سینے میں دودھ جو ہے شاید سوکھ جائے گا آہستہ آہستہ اور بڑی درد کے ساتھ، لیکن محمد کی ماں نے برداشت کیا کہ اس کو لوگ منحوس نہ کہیں. اس کے بعد محمد کا واپس آتا ہے اور کچھ سالوں میں اس کی والدہ کی دیہانت بھی ہو جاتی ہے. محمد کے دادے کا بھی دیہانت ہو جاتا ہے. محمد کا چچا اس کو پالتا ہے. چچا اس کو مولیسٹ کرتا ہے، اس کے کزنز اس کو مولیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محمد ایک بہت برے طریقے سے اپنے بچپن کو گزارتا ہے. محمد جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو ایک لڑکی کے ہاں نوکری کرتا ہے جس کا نام ہے ختیجہ. کچھ ہی عرصے میں کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے جو اس سے کافی بڑی ہے. وہ لڑکی اس کو مدر فگر بھی دیتی ہے، یعنی کہ مامتا بھی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ اسے اپنی والدہ سے نہیں ملی تھی. محمد کو جب فرسٹ ٹائم فرشتہ نظر آتا ہے، سو کالڈ فرشتہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھوت ہے، بھوت پریت ہے، سایہ ہے. جب بھی کسی شخص کو بھوت پریت یا سایہ نظر آئے گا، چھوٹا بچہ وہ فوراً اپنی ماما کے پاس بھاگے گا. بالکل اسی طریقے سے محمد اپنی ماما کے پاس بھاگا، اور ماما نے اس کو بچانے کے لیے کہ یہ پاگل نہ ہو جائے، مینٹل کیس نہ ہو جائے، اس نے محمد کو اپنے ورکا کزن کے ساتھ مل کے نبی بنانے کا بول دیا. کہا کہ تو نبی ہے، حالانکہ اس فرشتے نے سپوزٹلی اسے نہیں بتایا تھا. ورکا اس کو کہانیاں بتاتا تھا اور وہ بھوت پریت اس کو آ کے کہانیاں اپروو کر دیتا تھا، سو کالڈ. ورکا جب مرا تو محمد کے پاس بھوت پریت آنا بھی چلا گیا فور دا ٹائم بینگ. پھر کچھ عرصے بعد اس نے خودکشیاں کرنے کی کوشش کی. اس بھوت پریت نے محمد کو منع کیا خودکشی مت کرو. پھر محمد کو اونٹ کے ساؤنڈ سے نکالتا تھا، اونٹ کا ساؤنڈ یا گائے کا ساؤنڈ اور گھنٹیوں کی آواز آتی تھی. یہ 100% اس کا سائیکولوجیکل مینٹل ایشو تھا، لیکن وہ کہتا تھا اس دوران میں مجھے وہیں آ رہی ہیں سپوزٹلی. محمد اس طریقے سے پلتا بھرتا گیا، اور پھر اس کو سو کالڈ تھا کہ میرے جو لوگ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، وہ تو میری بات نہیں مان رہے. تو پھر شیطان نے اسے آگے بتایا کہ العزا المنات بھی جو ہیں، اللہ العزا المنات، یہ بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرز ہیں. جب محمد نے یہ بتایا تو سب لوگوں نے سجدہ بھی کر لیا، ایگری بھی کر لیا، اور کافی عرصے تک یہ سب کچھ چلتا رہا. اس کے بعد فائنلی کیا ہو رہا ہے کہ محمد نے سم ہاؤ ہجرت کی رات کے اندھیرے میں. اسے مدینہ میں طاقت مل گئی. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیسے مدینہ والے ایکسیپٹ کر گئے سب کچھ، نو بڈی نوز. مگر سم ہاؤ جیسے ہی مدینہ گیا اس کو طاقت مل گئی، لوگ مل گئے. جیسے اسے طاقت ملی اس نے تلوار نکال لی. اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے تلوار دے دی ہے، اور اس نے قافلوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. 4 قافلوں پہ حملے کرنے کی کوشش کی، 3 قافلے بچ کے. ایک قافلے پہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو مارا بلکہ غلام بھی بنایا، اور وہ قافلے پہ حملہ ہوا. اس کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی کہ مکہ والوں نے کہا یہ تو ہمارے قافلوں کو لوٹ رہا ہے، اب اس کو ذرا روکیں. یہاں پہ اس کے پاس تلوار تھی، بدر جیتی گئی. پھر اس نے کچھ اور قافلوں پہ حملے کیے، احد ہوئی. کچھ اور قافلوں پہ اور کچھ اور علاقوں پہ حملے کیے،
اور پھر خندق ہوئی, اور پھر فائنلی اس نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی مکہ کے اوپر اپنے ہی لوگوں پہ, اور مکہ کو اس نے فتح کیا. اس کے بعد وہ عمان کے فرنجز تک, یعنی عمان کے ارد گرد تک, اور آل دا وے 1100 کلومیٹر تبوک تک اس نے حملے کیے طاقت بڑھانے کے لیے. محمد کو بچپن میں جو چیز نہیں ملی تھی, بڑے ہو کے اس نے تلوار کی زور کے اوپر کھینچی, چھینی, اور ایک نہ صرف یہ کہ صرف ٹائرنٹ بنا, بلکہ ایک خاص قسم کا اس نے دھرم بھی دے دیا, جس کے اندر آبجیکٹو مورالٹیز کے اندر لوگوں پہ حملہ کرنا تھا تاکہ ان کو سو کالڈ اس دین میں ڈالا جا سکے. ایک ٹائرنٹ, ایک طاقتور بادشاہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس فوج ہو, طاقت ہو, لڑکیاں ہوں, عورتیں ہوں. محمد نے یہ سب کچھ لیا اور اس کو اپنے اللہ کا نام دیا کہ اس نے مجھے الاؤ کیا, اور اس کو عورتیں ہبہ بھی ملی, اس کے پاس سلیو گرلز بھی تھیں, اس کے پاس 11 سے 13 بیویاں بھی ایک وقت میں تھیں. یہ سب کچھ اس نے کیا جب اسے طاقت میں آیا. محمد کے مرنے کے بعد اس کے ساتھیوں نے اس کی کرسی ملی, علی کو پیچھے ہٹایا. اس کے علاوہ جو جس بندے نے اپنی 9 سال کی بچی اس کو دی تھی, اس نے پہلی کرسی لی. ان سب لوگوں کو مارا. جو لوگ محمد کو چھوڑ کے چلے گئے فوراً, کیونکہ اب محمد مر گیا, تلوار ٹوٹ گئی, لوگوں نے محمد کو چھوڑنا شروع کیا. ابو بکر نے 1 سال تک, 1.5 سال تک حرب الردہ کی, ان لوگوں کو جہنم واصل کیا یا واپس اسلام میں لے کے آیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلامک فوج جو ہے نکلی, انہوں نے جگہ جگہ فتوحات کی, لڑائی کی, تلوار چلائی. دس از دا ریالٹی آف اسلام. محمد کی تمام اپنی اولاد مسلمانوں کے ہاتھوں مری. فاطمہ کو جو واحد باغ فدق دیا گیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے کھینچ لیا فاطمہ سے, محمد کی اپنی بیٹی سے. یہ محمد کی اوقات رہ گئی تھی, اور محمد کی اولاد کی اوقات رہ گئی تھی. محمد کی پوتوں کو بھی مسلمانوں نے مارا, کلمہ گو مسلمانوں نے مارا. مومن لوگ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ان لوگوں پر ظلم ہوتا ہے, پر حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں شروع سے ہی مار کاٹ کرتے چلے آئے ہیں. جتنی حیوانیت ان کے اندر ہے کہیں اور نہیں ملے گی. جی ایڈم بھائی, آپ نے اتنا لمبا بتایا, آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ نے وقت نکالا. اب تھوڑا سا سن لیے گا, بیچ میں ٹوکیے گا مت. سر کون سے والے پوائنٹ کو ریجیکٹ کریں گے پہلے یہ بتا دیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا پوری سٹوری بتاؤ, میں نے 30 منٹ میں سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا, آپ کے لیے دوبارہ ایکسپلین کیا. جی بہت بہت شکریہ, اسی لیے شکریہ میں نے ادا کر دیا. میں کسی پرٹیکولر پوائنٹ کو وہ نہیں کروں گا, میں ان پوری سٹوری کو لے کے 2-3 سوال رکھوں گا, بس اس کا آپ جواب دے دیے گا, پھر میں چلا جاؤں گا. تو جیسا کہ آپ نے شروعات سے لے کر اب تک یہ سارے واقعات بتائے, شروعات ہوئی تھی وہیں پیدائش سے, پھر اس کے بعد ان کی والدہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پورا میں ایکسپلین تو کروں گا نہیں, اتنا ہی وقت جائے گا. تو اس سے یہ کہیں حد تک یہ نتیجہ نکل کے آ رہا ہے کہ مطلب محمد نے خود اپنا دین گھڑا, خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ورقہ بن نوفل کے کہنے کی وجہ سے, اور ان کی اور حضرت خدیجہ کے کہنے کی وجہ سے. یہ ساری بات جو آپ نے بتائی, تو اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ جھوٹے تھے, اور ان کا خود کا دین تھا وہی نہیں تھی, بلکہ وہ ایک جھوٹ تھا, بھوت پریم تھا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو ماننے والے ہوئے وہ تلوار کی دم پہ ہوئے, اور مدینہ آنے کے بعد ان کو طاقت ملی, پھر تلوار ملی وغیرہ وغیرہ, آخر تک نوبت آئی یہاں تک, پھر حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر وغیرہ کی بات آئی. تو سوال میرا اتنا یہ ہے کہ اگر معاملات ایسے ہی تھے تو پھر ان کے اتنے تگڑے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہوئے, اور اب تک کیسے چلتے آ رہے ہیں؟ 1400 سال گزر چکے ہیں, ان کے ماننے والے اب تک ویسے ہی کیسے ہیں؟ کسی کے پاس عقل نہیں تھی؟ اس وقت کے بہت سارے لوگ جو کہ بغیر تلوار کے زور کے بھی اسلام لائے, وہ کیسے اسلام لیا ہے پھر, جبکہ ان کے اوپر تلوار کا زور نہیں تھا؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ بدر میں ان کے پاس تلوار تھی اس لیے بدر جیت گئے. ایک سوال ابھی باری باری کرتے نہیں, ہیں نا, ابھی ایک سوال ایٹ اے ٹائم. دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا پوری ذہن سے سٹوری باتیں بتا دو, نکل جائیں گی ایڈم کوئی بھائی. بات سر. دیکھیں اگر آپ نے پوری سٹوری مجھ سے دوبارہ سنی ہے اور آپ کے کہنے میں سنائی ہے, تو اب سوال آپ باری باری کریں گے نا, ورنہ پھر میں کس سوال کا جواب دوں؟ اگر آپ نے نہیں, تمہید یہ کرتے الگ رہنی الگ, ہے. سنیے تو ایک سیکنڈ, یہ الگ سوال نہیں, یہ پورا نتیجہ ایک ہی نکلے گا, ایک ہی نہیں, سوال میں نتیجہ سے ایک نہ نکلے گا, یہیں پہ گیم خراب ہو گئی ہے. آپ نے جب کہا چلیے کہ وہ لوگ شروع کیسے ہی کریے مان آپ. لیا ہے, یہ لوگ کیسے ہی جی مان لیا, یہیں پہ گیم خراب ہو گئی ہے. کریے. آپ کے اچھا پاس محمد کی تلوار کون تھی؟ کیا ہوا؟ محمد کی تلوار کون تھی پہلی؟ مطلب تلوار کا نام کیا تھا؟ ہوں میرے یاد پڑ رہا ذوالفقار. ارے وہ والی نہیں, فزیکل نہیں, تلوار چلا. محمد کون سی لڑائی کرتا تھا؟ وہ تو پیچھے کھڑا رہتا تھا. ذوالفقار ہو یا نہ ہو, وہ تو پیچھے کھڑا رہتا تھا. فرنٹ مین جنگ کون تھے جو لڑائی میں جاتے تھے جنگوں میں؟ نہیں, جنگ احد میں محمد نے لڑائی نہیں کی ہے. کب کی ہے؟ وہ تو پیچھے پہاڑ پہ کھڑا تھا جب لوگوں نے اگلی فورسوں کو تباہ کیا اور محمد تک پہنچے تو اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ کے نکل کے گر گئے, جبکہ اس نے 2 ذریں پہنی ہوئی تھی. ارے بھائی وہ پیچھے کھڑا رہتا تھا, وہ فرنٹ پہ ہوتا ہی تھا. فرنٹ مین کون تھے محمد کے؟ فرنٹ مین صحابہ کرام تھے. کون سب سے امپورٹنٹ 2 کے نام لو. سب سے امپورٹنٹ کا نام فی الحال ذہن میں نہیں ہے میرے, آپ بتا علی اور دیجیے. عثمان, علی اور ہاں عثمان. چلیے عمر حضرت علی عمر اور عمر عثمان. عمر 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 اور عمر سب سے حضرت بڑی تلوار خالد تھی. بن ولید. جب دل کرتا تھا کوئی بندہ محمد خلاف کچھ کرتا, عمر تلوار نکال دیتا پٹاخ کر کے, میں مار جی دوں گا, تو نے محمد خلاف کچھ کہا کیوں؟
محمد کے زمانے میں بھی سب سے امپورٹنٹلی میں نے آپ کو بتا دیا تھا مدینہ کس طریقے سے مدینہ والے اسے مان گئے تھے کسی کو نہیں پتا. جبکہ مدینہ میں محمد جب گیا تو مدینہ والوں نے کہا جی ویلکم. کیوں کہا؟ نو بڈی نوز. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں محمد کی لائف ہسٹری کو, اس لائف ہسٹری کے اندر شروع میں جب پہلے 9 سال میں محمد کے پاس کتنے لوگ آئے تھے؟ 100 سے کم. کسی بھی ریفرنس میں 100 سے زیادہ نہیں ہے. پہلے 13 سال ہجرت سے پہلے محمد کے فالوور ہی کتنے تھے؟ مینگو بابا جی کا ٹھلو 100 تھے نا. سوال یہ کہ 100 نہیں کیسے 100 آئے؟ نہیں تھے. اس کا جواب 100 دے دو. بھائی 100 50 کون تھے, تھے؟ ہم نے مان لیا 10 تھے. 10 کیسے آئے؟ ہاں کون تھے؟ چلو اس کا کون تھے؟ جواب دو. بیسک لوگ تھے نا بھائی, جاہل لوگ تھے آ گئے. ٹھیک ہے, مطلب آ گئے ورنہ تلوار جب کے تک بغیر آ گئے تو جاہل تھے. یہ کون سی بات ہے؟ پوائنٹ رکھو نا اپنا, لاجیکل ریزن رکھو. مطلب تلوار سے پہلے آئے تو ہاں تو جاہل تھے, بتا تلوار رہا کے ہوں نا بعد آئے تو یار. تلوار کے زور پہ آئے. ارے بھائی ریلیکس ہو جاؤ, ٹیک اٹ چل. اوکے اوکے اوکے, احمدیہ یہ اس انداز وقت ہے. غلام مرزا احمد قادیانی کو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں, ان کو ہٹاؤ. کیوں ہٹاؤں؟ یہی تو بات بتا رہا ہوں. آٹے میں نمک کے برابر. جب بھی کوئی جھوٹا نبی آئے گا تو شروع میں بغیر تلوار کے اس کے کچھ نہ کچھ فالوورز ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی کوئی جھوٹا نبی آئے گا وہ کوئی نہ کوئی دلیل دے گا. اگر محمد کو تلوار نہ ملتی تو 13 سال میں اگر 100 سے کم آئے تھے تو اگلے 9 سال میں بھی 100 سے کم ہی رہتے. یہ مومن اپنے نبی کو لاکھ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر لیں, لیکن جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس کڑوی سچائی کو یہ لوگ ہضم نہیں کر سکتے. جیسے غلام مرزا قادیانی کے آج بھی بہت کم فالوور ہیں کیونکہ تلوار نہیں آئی اس کے پاس بندوق نہیں آئی. محمد نے جیسے ہی تلوار نکالی تو فتح مکہ کے درمیان 9 سال میں وہ 10,000 فوجی کا لشکر لے کے جا رہا ہے. تلوار سے پہلے اس کے پاس 100 فالوور نہیں ہے. 13 سال میں 100 فالوور نہیں ہے. 9 سال میں 10,000 کیسے ہو گئے؟ بالکل اسی طرح جس طرح غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ اپنے فالوور نہیں بڑھا سکا, تلوار نہیں تھی اس کے پاس. دیٹس دا سیم تھنگ. محمد کی طاقت محمد کی تلوار تھی. سیم تھنگ نہیں ہے, بہت فرق ہے. غلام احمد قادیانی میں اور اللہ کے رسول میں بہت فرق ہے, ہزاروں فرق میں گنوا دوں گا. آپ پوائنٹ پہ آئیے اپنے. میں نے پوائنٹ دے دیا آپ کو. جواب دیے جو آپ جواب دینے لگے تو مجھے روک کے, یا پھر پورا سن لیے مجھے پھر سے. نہیں اب یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا, اب آگے چلیں. کہاں کلیئر ہوا بھائی, کہاں تلوار سے پہلے محمد کے فالوور دکھائیں, وہ اتنا ہی ہے جتنا, اس سے بھی کم ہے جتنے غلام مرزا احمد قادیانی کے. غلام قادیانی کے, مرزا قادیانی کے ہزاروں فالوورز تھے اس کی اپنی زندگی میں, حالانکہ اسے تلوار نہیں اٹھائی. ہزاروں لاکھوں. محمد نے بغیر تلوار کے 100 بندے بھی اسلام قبول نہیں کروا سکا. Who is a better prophet? قادیانی یا محمد؟ بولے بھائی کیا ہوگا؟ چلو یہ ثابت کرو تم کہ ہجرت سے پہلے 100 بھی نہیں تھے. یہ تو کوئی سی بھی ریفرنس پکڑ لے, 46 ملتے ہیں, 48 ملتے ہیں, 62 ملتے ہیں, سب سے میکسیمم 96 ملتے ہیں, اس سے زیادہ ملتے ہی نہیں ہیں. آپ دکھا دیں کوئی مجھے ایسا ریفرنس جس میں 100 سے زیادہ ہوں, دکھا دیں. ہے آپ کے پاس؟ دکھائیں, سب کو دکھائیں. 5,500 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, 5,400 لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, دکھا دیں. بلکہ 5,441 لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے دکھائیں 100 سے زیادہ لوگ. آپ یہ بتائیں کہ جنگ بدر سے پہلے کوئی ایسی جنگ ہوئی تھی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ان کے صحابہ کی طرف سے اقدام ہوا ہو جہاد کا؟ سر جی 3 قافلوں پہ قبضہ کرنے کی محمد نے کوشش کی. جنگ بدر ہوئی کیوں تھی؟ جنگ بدر اس وجہ سے ہوئی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ طور پہ جو آخری قافلے پہ کوشش کی محمد نے حملہ کرنے کی, اس قافلے پہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو قتل کیا گیا بلکہ ان کو غلام بھی بنایا گیا. کیسے بنایا گیا؟ جب طاقت نہیں تھی, تلوار نہیں تھی, لوگ کم تھے, کیسے بنایا گیا؟ تلوار تو مل گئی تھی نا, وہاں پہ اس نے کتنے لوگ بھیجے تھے؟ 46 لوگ بھیجے تھے. دیکھیں ابھی وہ کیا کر رہا ہے, وہ اب اس وقت آپ کا کیا کر رہا ہے کام, وہ اس وقت ایسی لوگوں پہ حملہ کر رہا ہے جو لوگ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے, قافلہ ہے جو تجارت کا سامان لے کے آ رہا ہے. تو جب تجارت کے سامان والوں کو حملہ کرے گا تو وہاں پہ لڑائی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ 10-12. محمد نے یہ جو ایکسپیڈیشن کی تھی اس کے اندر اس نے کیا کیا تھا؟ تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصلی اسلام. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک قرض سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.